सूरत अबस। सूरत अबस मक्की सूरत है और इसमें एक रुकू है और 42 आयतें हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अबसा वतवल्ला, वो तुर्श रो हुआ और मुंह मोड़ लिया। अनजाअहुल आमा, सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक नाबीना आया। अब यहाँ पर इसके शान नुज़ूल में, इस सूरत के शान नुज़ूल में एक वाक़या बयान होता है कि जिस पे तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक भी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्ने मक्तूम जो कि बीबी खतीजा के फुफीजात भाई थे, उनके बारे में ये सूरत नाजिल हुई। और फरमाया कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अशराफ कुरैश बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन की दावत दे रहे थे। और वो सारे जो अशराफ थे, जो उनके लीडर्स थे, जो उनके सरदार थे, वो सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे। तो अचानक इब्ने उम्मे मक्तूम जो नाबीना थे वो तशरीफ लाए। अब उनको तो वो नजर नहीं आए क्योंकि वो बहुत आहिस्तगी से गुफ्तगू कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो सारे बैठे हुए थे एक ग्रुप की शक्ल में, लेकिन वो तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मसला पूछने आए थे, कुछ बात दीन की पूछने के लिए आए थे। तो वो तशरीफ लाए, उनको वो लोग नजर ना आए। तो वो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातें पूछने लगे। और इसके बारे में अहादीस में आता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे अरशुदनी, यानी मेरी रहनुमाई कीजिए। एक और रिवायत में आता है कि उन्होंने उम्मे मक्तूम जो थे वो आए और आके कहने लगे ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो सिखाइए जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है। यानी उनको इल्म हासिल करने का, सीखने का बहुत ज्यादा शौक था। हालांकि उनको पहले से पता था, वो मुसलमान भी थे, लेकिन उसके बावजूद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और बार बार उनसे इल्म सीखने का की ख्वाहिश जाहिर करते थे। उनको बहुत खुशी महसूस होती थी। और अबसा का मतलब होता है माथे पर बल डालना। उबूस और अब्बास, अब्बास शेर को कहते हैं, तो शेर की तेवरी पे भी आपने देखा है हल्के से बल पड़े हुए होते हैं। तो अबसा का मतलब होता है माथे पर बल डालना। और बसरा भी एक वर्ड यूज होता है जो मतलब ज्यादा, जरा उससे थोड़ा और ज्यादा होता है, अबसा से ज्यादा बुरी शक्ल बनाने के लिए आता है। और अगर गुस्से के साथ हो तो बसला का वर्ड यूज होता है, यानी गुस्से का इजहार चेहरे से करना। और तवल्ला का मतलब होता है मुंह फेरना। तो यहाँ पर लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह से नहीं बात करेंगे कि आप जो थे वो आपने तेवरी चढ़ाई है, इस तरह नहीं। बल्कि अदब का तकाजा क्या है कि हम अबसा का मीनिंग क्या बोलेंगे, तुर्श रो हुआ, यानी थोड़े से उनके साथ तुर्श रो हुए। और तवल्ला का मतलब उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। ठीक है, तो ये मीनिंग भी सही है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, बल्कि बड़े बड़े सरदार आपके पास बैठे हुए थे। तो आपको ये था कि इब्ने मक्तूम तो दोबारा भी आके आपसे मसला पूछ सकते थे, लेकिन ये जो सरदार थे इनको आप चाहते थे कि दीन की दावत दें जिससे कि दीन को तकवीयत मिले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई जानबूझ के नहीं किया था। हालांकि वो तो बहुत ज्यादा उनको प्यार भी करते थे। और ये जो इब्ने मक्तूम थे, उम्मे मक्तूम थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब जंगों वगैरह पे जाते थे तो अपना नायब मुकर्रर करके जाते थे। और उनके साथ बहुत ज्यादा वो करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन अभी इस वक्त वो बहुत ज्यादा मसरूफ गुफ्तगू थे और एक अहम मीटिंग उनकी हो रही थी। तो इसी वजह से उनके हल्का सा उनके चेहरे पे बल आए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन तंबीह की गई अल्लाह ताला की तरफ से। और इसमें दाई के लिए भी एक सबक है कि अगर कभी भी आपके आपके पास कोई भी सीखने आए तो उसमें फिर किसी किस्म की कैद नहीं होनी चाहिए। कि कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई बूढ़ा हो, कोई नाबीना हो, जो भी इल्म का शौक रखता है आपको आपको चाहिए कि उसको आप इल्म दें। और जो बेतवज्जही करता है, जो नहीं देखता, तो उसको इल्म इल्म की जरूरत नहीं है, वो सीधी राह की तरफ नहीं आना चाहता। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ते जाते हैं तो आपको और ज्यादा आयत क्लियर हो जाएंगी। तो फरमाया कि वो तुर्श रो हुआ और मुंह मोड़ लिया, सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक नाबीना आया। यानी इब्ने मक्तूम की आमद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जो हल्के से नागवारी के असरात जाहिर हुए उसको अबसा कहा गया। और बेतवज्जही जो उन्होंने उनसे बढ़ती उसको तवल्ला कहा गया। फरमाया वमा युदरी कला अल्लाहु यज़क्का, और तुझे क्या खबर कि शायद कि वो संवर जाता। यानी वो ये जो नाबीना है, जो आंखों से देख नहीं सकते, यानी उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, वो आपसे दीनी रहनुमाई हासिल करके अमले सौले करते और उसका इखलाक और किरदार संवर जाता, उसके बातिन की इस्लाह हो जाती और आपकी नसीहत सुनकर वो उनको जो है वो फायदा पहुंचता। और यज़्ज़करू फतनफ़अहु ज़िक्रा, या वो नसीहत पकड़ता तो फायदा देती उसको नसीहत, यानी आपकी नसीहत सुनकर वो नसीहत से फायदा उठाते।
اما من استغنا، جو بے پرواہی کرتا ہے یعنی ایمان سے اور اس علم سے جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے، یعنی جو صاحب ثروت ہے وہ تو منہ موڑتا ہے، بے پرواہی کرتا ہے، یعنی یہاں پر اشارہ جو لیڈرز تھے قریش کے ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو آپ جو بھی ان کو بات بتاتے ہیں وہ اس سے بے پرواہی کرتے ہیں۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، اور آپ اس کی طرف پوری پوری توجہ کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلائی جا رہی مزید کہ مخلصین کو چھوڑ کر جو انکار کرنے والے ہیں ان کی طرف توجہ مبذول رکھنا صحیح بات نہیں ہے۔ جو دائی ہوتے ہیں وہ صرف انہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں، جو شوق سے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی آپ کا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے، آپ سے یہ پوچھ تو نہیں ہوگی کہ کون جو تھا وہ اس نے آپ کی بات مانی اور کس نے آپ کی بات نہیں مانی۔ تو اس لیے جو اس قسم کے جو مفاد پرست کفار ہیں ان کے پیچھے پڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کے سنورنے کا آپ پر کوئی تعلق نہیں ہے، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی آپ کا کام تو صرف تبلیغ پہنچانا ہے ہر ایک کو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے عام ہو، چاہے خاص ہو۔ لیکن اگر جو توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہے اس کی طرف آپ کو زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ جو لوگ نہیں سننا چاہتے آپ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور اگر وہ نئی بھی ہدایت پر آئیں گے تو اس کا الزام آپ کے اوپر نہیں ہوگا، آپ سے نہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، یعنی اس بات کا طالب بن کر آتا ہے کہ آپ خیر کی طرف اس کی رہنمائی کریں، اس کو واعظ اور نصیحت کریں، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈر بھی رہا ہے، یعنی اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی باتیں اس کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوں گی اور وہ ان کو اپنائے گا، ان پر عمل بھی کرے گا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور یہ ٹھیک، اور تو اس سے بے رخی برتتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو تو عزت افزائی کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، تو آپ ان سے بے رخی کیوں برتتے ہیں؟ تو اس بات سے کیا بات ہو رہی ہے، اس کا پورا خلاصہ کیا ہے، اس آیت سے کیا بات ہو رہی ہے معلوم ان تمام آیات سے، کہ دعوت اور تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے، یعنی کسی کی جو ان کی ظاہری جو حیثیت ہوتی ہے، ان کا جو بڑا شاہانہ انداز ہوتا ہے، یا کوئی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، ان کو دعوت اور تبلیغ کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت، امیر اور غریب، آقا اور غلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، سب کو یکساں حیثیت دی جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہدایت سے نواز دے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کی نہ شکل دیکھتا ہے، نہ کسی کا مال، کسی کا پیسہ دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ کون اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، کون کتنا متقی ہے، وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ہم دنیاوی طور پر لوگوں کو کرتے ہیں نا کیٹیگرائز کی، اچھا یہ بڑے فلانے بڑے گھر سے آیا ہے، یہ اس کے ہسبینڈ یہ کام کرتے ہیں، اس کے پاس تو بڑے بڑے گھر ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے وہ ایک جھونپڑی میں ہی کیوں نہ رہتا ہو، اگر وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند کرنے والے ہیں۔ تو یہاں وہی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے اور آپ اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں، کلا انہا تذکرہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، یعنی غریب سے آپ اعراض برت رہے ہیں اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی آئندہ اس بات کا اعادہ نہ کیا جائے۔ تو ایک طرح سے ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ پوری امت سے خطاب ہے کہ جو بھی دین کے دائی ہیں ان کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، خیر کی طرف رہنمائی کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ تبلیغ کے لیے کسی کو ہم خاص نہیں کر سکتے، ہر کوئی اصحاب حیثیت ہو یا بے حیثیت ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا، امیر ہو، غریب ہو، غلام ہو، جو مرضی ہو، ہر کسی کو جو ہے تبلیغ کی ضرورت ہے، ہر کسی کو دعوت کی ضرورت ہے۔ تو دائی ہمیشہ بالکل جنرلائز کر کے اپنی بات کرے گا، سب سے مشترکہ خطاب کرے گا۔ ہاں یہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی، کبھی میں جیسے کسی کو درس وغیرہ دیتی ہوں تو کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ ان پڑھ وغیرہ ہوتے ہیں، یا ان کی زبان بھی وہ نہیں ہوتی جیسے جو ہم کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر آپ ان کو الگ سے بٹھا کے سمجھا سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، ان کے لیول کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے کسی سے بے اتنائی نہیں برت سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن صرف ان کو تنبیہ کرنے کا مقصد تھا کہ آئندہ جتنے بھی دین کے دائی ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، یعنی کوئی بھی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ فمن شاء ذکرہ،
تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، یعنی جو بھی اس میں دلچسپی لے اور رغبت کرے وہی اس سے نصیحت حاصل کرے گا اور اس کو یاد کرے گا، اور جو اس سے اعراض برتے گا اور بے رخی برتے گا جیسے کہ یہ اشراف قریش کر رہے تھے، تو آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو سنبھالیں گے، یا ان کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام صرف تبلیغ کو پہنچانا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے یہاں جو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ قرآن تو نصیحت کی ایک چیز ہے، اب اسی کے بارے میں آگے آیت نمبر 13 میں بات ہو رہی ہے، فی صحف مکرمہ، یہ تو پر عظمت صحیفوں میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے، کیونکہ وہیں سے پھر قرآن اترتا ہے۔ کیا مطلب کہ یہ صحیفے جہاں جس میں کہ قرآن موجود ہے لوح محفوظ میں، وہ اللہ کے ہاں بہت ہی محترم ہے، بہت مکرمہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی عزت والے ہیں، کیونکہ وہ علم اور حکمت سے پر ہے، وہ ہدایت، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں وہ صحیفے، جن کے ذریعے سے پھر لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند اور بالا اور پاک صاف ہیں۔ مرفوعہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ہاں رفیع القدر ہے، بلند ہے، یا جو بھی ان کے اندر کمی ہے یا کوئی نقص ہے یا شبہات ہیں وہ اس سے پاک ہے، بلند ہے، بالکل پرفیکٹ ہیں، بالکل حق ہیں۔ اور مطہرہ کا مطلب وہ بالکل پاک ہیں، کیونکہ ان کو صرف فرشتوں کے سوا کوئی اور نہیں چھوتا، یعنی اور یا پھر کسی بھی کمی بیشی سے پاک ہیں، بالکل مکمل ہے، یعنی انسان کی ہدایت کا جو سامان اللہ نے کیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ مرفوعہ ہے اور مطہرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم لوگ بھی قرآن رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اس کو پھر اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، اس کو اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے، لیکن ایسی جگہ ہو جہاں پر کہ آپ کی ریچ بھی ہو، یہ نہ ہو کہ اتنی اونچی جگہ ہو کہ آپ اس کو اٹھا ہی نہ سکے اور اس کو پڑھ ہی نہ سکے، یعنی ایسی جگہ پر ہو کہ ریچ پر ہو لیکن اس کا ادب بھی ہمیں لازم رکھنا چاہیے، کہ ایسا نہ کریں کہ جیسے کوئی شیلف ہے تو اس شیلف میں پہلے آپ اپنی دوسری کتابیں رکھ دیں اور قرآن کو نیچے رکھ دیں، تو یہ قرآن کی عظمت یا اس کی تعظیم نہیں ہے۔ قرآن کی تعظیم کیا ہے کہ اس کو اوپر کے شیلف میں رکھیے لیکن اس کو پڑھتے رہیے، یہ نہ ہو کہ اس کو آپ ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ تو فرمایا کہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ، جو بزرگ اور پاکیزہ ہیں۔ سفرہ کا مطلب ہوتا ہے سافر، سوری سفرہ جو ہے وہ سافر کی جمع ہے، اور اس سے مراد سفارت یا ایمبیسڈر ہے، یہاں مراد فرشتے ہیں جو اللہ کی وحی اس کے رسولوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایمبیسڈر جو ہے سفارت کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں۔ سفرہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سافر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹر، یا پھر سفیر کی جمع ہے یعنی ایمبیسڈر، تو دونوں سے مراد کون ہے؟ فرشتے ہیں جو کہ بلند و بالا اور پاک صاف ہیں، اور ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہیں، یعنی ان کے خلق جو ہیں وہ بہت ہی شریف اور وہ بزرگ ہیں، اور افعال کے اعتبار سے وہ نیکوکار اور پاک باز ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہاں پر کہ جو حامل قرآن ہوتا ہے، یعنی قرآن کا جو حافظ ہوتا ہے، قرآن کا علم سکھانے والا ہوتا ہے، اس کو بھی اخلاق اور کردار اور افعال و اطوار میں کرام بررہ کا مصداق ہونا چاہیے، یعنی انہی جیسے کیریکٹر اس کے اندر بھی ہونے چاہیے۔ حدیث میں بھی سفرہ کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی، کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے، وہ السفرۃ الکرام البررہ، یعنی جو فرشتے ہیں، ان جو مکرم فرشتے ہیں، نیک فرشتے ہیں، ان کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ، یعنی ماہرین کی طرح سہولت اور روانی سے نہیں پڑھتا بلکہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو کوشش جو کرتا ہے قرآن کو پڑھنے کی اور اس میں اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دگنا اجر رکھتے ہیں۔ اور قرآن کے پڑھنے والے اور اس کے ماہر کو کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ السفرۃ الکرام البررہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بھی انہی فرشتوں کے ساتھ کرے، اور ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں قرآن کے بارے میں پڑھانے میں یا پڑھنے میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور کر دے، اور ہمیں قرآن کی تعظیم کرنے والا بنائے، کہ ہم اس کو پڑھنے والے بھی ہوں اور اس کی تعظیم اور عزت کرنے والے بھی ہوں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ کی مار انسان پر کہ کیسا ناشکرا ہے، یعنی اس سے مراد وہ انسان ہے جو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ اور قتلہ کا مطلب کیا ہے؟ لعنا، یعنی لعنت کیا گیا، یعنی یہ فعل تعجب ہے کہ یہ ایسا انسان جو کہ قیامت کا انکار کرتا ہے، یہ سب چیزیں جاننے کے بعد بھی کس قدر ناشکرا ہے۔ اور یہاں پر غور و فکر کی انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ شاید وہ اپنے کفر سے باز آ جائے، یعنی اس کی پیدائش پہ اور آگے جو بھی باتیں آئیں گی وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، کہ ان پہ غور کرے اور سوچے کہ اتنی نعمتیں پا کے بھی اللہ کی
ناشکری تم کیسے کرتے ہو؟ ایسے انسان پہ لعنت ہے کہ وہ اتنی جو ہے وہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ کا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اور اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، یعنی اگر سب سے پہلے وہ اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، تبھی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی عظمت کو وہ جان لے گا، اور اس کو آخرت پر جو یقین نہیں ہے وہ یقین اس کے اوپر آ جائے گا، اور وہ کبھی بھی آخرت کا یا قیامت کا انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ من ای شیء خلقہ، من نطفہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا؟ ایک نطفے سے۔ کس طرح سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنا حقیر جو قطرہ ہوتا ہے اس سے اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر وہ آگے سے اللہ کے آگے جھگڑتا ہے، اکڑتا ہے، اور اپنی دوبارہ پیدائش کا انکار کرتا ہے۔ خلقہ فقدرہ، اس نے پیدا کیا اس کو، یعنی اللہ نے، کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، پھر اس نے اس کی تقدیر مقرر کی، یعنی اس کو اندازے پر رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو بھی اس کو، اس کے نفس کے لیے جو بھی اس کو فائدے چاہیے تھے وہ اس کو مہیا کیے، اس کو 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھیں دی، اور دیگر جو آلات اور خواص عطا فرمائے وہ سارے ایک اندازے پر رکھے، یعنی اس کے لیے رزق بھی اتارا، اس کے لیے چلنے پھرنے کا انتظام کیا، زمین کو اس کے لیے بچھونا بنایا، جانوروں سے اس کو فائدے دیے، اور ہر چیز کو اندازے پہ رکھا، کوئی بھی چیز کی کمی اس کو نہیں ہونے دی۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا، یعنی دنیا میں آنے کے بعد خیر اور شر کے راستے بھی اس کے لیے واضح کر دیے، اور جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی باہر نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ تو یہ دونوں مفہوم اس کے بارے میں آتے ہیں کہ خیر اور شر یا ہدایت کا راستہ اس کے لیے واضح کر دیا، یا پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ، لیکن دونوں ہی مفہوم اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ یہاں پہ مراد ہے، کہ اس کے لیے راستے کو آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور پھر اس کو قبر میں دفن کیا، یعنی موت کے بعد اس کو قبر میں دفنانے کا حکم دیا تاکہ اس کا احترام برقرار رہے، اور درندے اور پرندے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر نہ کھائیں۔ اس سے کیا ہوتا کہ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی اپنے پیاروں کو اس طرح دیکھ کر، اور دوسرے ان کی بے حرمتی بھی ہوتی۔ اور موت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو دنیا کی موت ہے نا وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں لوگ کتنی کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ آپ اگر ہاسپٹلس وغیرہ میں جا کے دیکھیں کہ لوگ بستروں پہ پڑے ہوتے ہیں اور وہ موت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹرز بھی ان کو جواب دے دیتے ہیں کہ اب یہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتے، تو اگر موت نہ آتی تو پھر کیا ہوتا؟ وہ اسی طرح پڑے رہتے۔ تو یہ موت جو ہے نا، دنیا کی جو موت ہے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی مطلب نعمت ہے اللہ کی، اور پھر سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اس کو قبر میں ڈالا۔ اب اس کی روح کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جو ظاہری طور پہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ انسان کی موت جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا، یعنی اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، انسان کو جب مرضی وہ اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، اور ہرگز نہیں، ابھی تک نہیں اس نے پورا کیا جو اس نے اس کو حکم دیا تھا، یعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ایک کافر کہتا ہے، یعنی وہ کہتا تھا نا کہ دوبارہ تو میں زندہ نہیں کیا جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب چاہیں گے اس کو زندہ کر دیں گے۔ اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی، یعنی یہ سب باتیں دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد بھی اللہ کے حکم کو نہیں بجا لایا، اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، آخرت پہ یقین نہیں کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ دیکھیں انسان اپنے کھانے کی طرف۔ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کھانے کی طرف؟ دیکھتے بھی نہیں ہے، ہے نا؟ کبھی ہم آگے مووی لگا لیتے ہیں، ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ منہ میں کھانا کھاتے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ غور کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ جو تم غذا کھا رہے ہو، جو کھا رہے ہو، اس کی طرف ذرا غور کرو، اپنے کھانے کی طرف ذرا دیکھو کہ اللہ نے کس طرح سے اس کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے لیے کس طرح سے اسباب معاش مہیا کیے تاکہ تم ان کے ذریعے آخرت کی جو سعادت ہے وہ بھی حاصل کرو۔ اور یہ سارا جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ ہماری زندگی کا سبب ہے، تو اس کے اسباب اور معاش کیسے اللہ نے پیدا کیے، کس طرح سے زمین کو پھاڑ کے اس میں سے دانہ نکالا، اور اس سے پھر ہمارے لیے اناج اور سبزیاں اور پھل پیدا کیے جو کہ ہمارے رزق ہیں، اور اسی طرح سے جانور بھی۔ تو جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں نا اس کو ذرا غور کیجیے گا، جیسے میں خود بھی کروں گی اور آپ لوگ بھی کیجیے گا، کہ ہم جو بھی رات میں کھانا کھائیں گے انشاءاللہ، یا چائے پیتے ہیں، چائے کے ساتھ کوئی چیز کھاتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز کیسے بنتی ہے۔ ایون آپ دیکھیں چاول جو ہم کھاتے ہیں تو ہم تو بس فٹافٹ چمچوں سے اٹھا کے کھا لیتے ہیں نا، لیکن وہ چاول کتنی مشکل سے زمین سے نکلتے ہیں، ان کی فصل تیار ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو دھان سے الگ کیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے، پالش کی جاتی ہے، اور پھر کہیں جا کے وہ ہمارے گھروں تک آتے ہیں۔ اسی طرح گندم دیکھ لیجئے،
گندم کتنی مشکل سے اس کی فصل لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک بالی میں اس فصل کو اگاتے ہیں، اور پھر اگر بارش ہو جائے تو وہ فصل خراب بھی ہو جاتی، ہونے کا چانس ہوتا ہے، اور پھر اس گندم کو پیس کے ہم آٹا بناتے ہیں، پھر آٹے سے روٹی بناتے ہیں، تو یہ سب غذا کا انتظام اللہ نے ہمارے لیے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ غور کرنے کی طرف توجہ لگا رہے ہیں انسان کی، کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے، اپنے کھانے پر یعنی غور کرے، کیونکہ اس پہ غور کرنے سے اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، کہ یہی وہ اللہ ہے جس نے مجھے رزق مہیا کیا، رزق کے اسباب مہیا کیے، اور مجھے قسم قسم کے کھانے کھلائے، تو وہی اللہ ہے جس کی کہ مجھے شکر ادا کرنا ہے، یہ تمام نعمتیں جو میں نے پائی ہیں اس پہ مجھے شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ ہی کے پاس مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ انا سببنا الماء سبا، اور بے شک ہم نے انڈیلا پانی خوب خوب انڈیلنا، یعنی خوب پانی برسایا آسمان سے بارش کی صورت میں، تو پھر اسی سے جو بھی ہم کھا رہے ہیں، جو بھی غذا ہم کھا رہے ہیں، اس کے وسائل پیدا ہوئے، اور وہ اناج نکلے، وہ سبزیاں نکلیں، وہ پھل نکلے۔ تو یہ پانی کے بغیر کوئی بھی زندگی ناممکن تھی، اگر جہاں پانی نہیں برستا تو وہاں پہ پھر یہ سب چیزیں نہیں اگ سکتی تھی۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑا اس نے زمین کو اچھی طرح، کیونکہ زمین اتنی سخت ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی کلر لیس پانی ہے، اور کتنے طرح کے ہم پھل کھاتے ہیں، مختلف مختلف رنگوں کے پھل ہوتے ہیں، ایک ایک پھل کی کئی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، جو ہم اسٹور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے گندم ہو گیا، چاول ہو گئے، مکئی ہو گئی، اس کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں، تو یہ کس طرح سے ایک دانہ نکلتا ہے۔ کبھی آپ اپنے گملے میں خود سے ایک بیج لگائیے، ہم تو مالی کو دے دیتے ہیں نا کہ مالی لگا دے گا، کبھی آپ خود سے ایک بیج بوئیے، اور پھر دیکھیے کہ وہ اس پہ پانی دیجیے اور دھوپ میں رکھیں، اور دیکھیں کہ کس طرح سے وہ زمین کو پھاڑ کے ننھی سی کوپل نکلتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ غور کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ بس چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، کہ بے شک ہم نے انڈیلا پانی خوب انڈیلنا، پھر پھاڑی ہم نے زمین خوب پھاڑنا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے اس میں غلہ، یعنی نہ صرف یہ کہ زمین کو پھاڑا بلکہ پھر اس میں سے غلہ نکالا، اناج اگائے، وَأَنِبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، یعنی انگور کیونکہ بہترین پھل ہے اسی لیے اس کا ذکر کیا گیا، اور انگور سے مراد پھر اور بھی مختلف اقسام کے پھل بھی مراد ہیں، اور ترکاری یعنی جو ہم سبزی کھاتے ہیں نا، جو قصبہ جو ہوتی ہے نا، وہ جیسے سیلڈ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، گاجر مولی وغیرہ، وہ ساری اس میں شامل ہوتی ہیں، تو ترکاری کی چیزیں، وزیتون و نخلا، اور زیتون اور کھجور، اور آپ کو پتہ ہے یہ عرب جو تھے یہ بہت زیادہ کھجور اور زیتون کے کا استعمال کرتے تھے، اور وہاں پر ان کے درخت بھی بہت ہوتے تھے، تو اسی طرف توجہ دلائی گئی، وحدائق غلبا، اور باغات گھنے، وفاکہتا و ابا، اور پھل اور چارہ، یعنی ہمارے لیے تو فاکہہ یعنی پھل بنائے مختلف اقسام کے، اور ابا یعنی چارہ، اور یہ جانوروں کے لیے، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر وہ جانوروں کے لیے چارہ نہ اگاتا تو پھر جو ہمارے پھل اور اناج تھے وہ جانور ہی کھا جاتے، تو ہمارے لیے کچھ نہ بچتا، لیکن پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اندازے سے اتاری، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ جانور کیا کھائیں گے اور انسان کیا کھائیں گے، تو دونوں کا انتظام کیا، اور وہ جانور بھی چارہ کھا کے ہم کو ہی فائدہ دیتے ہیں، اسی چارے سے ان کا دودھ بنتا ہے، ان کا گوشت بنتا ہے، اور پھر وہ ہم ان کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ان پہ سواری بھی کرتے ہیں، ان کے بالوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ سب ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں، متاع لکم ولی انعامکم، اور یہ فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی جتنی پیچھے چیزوں کا ذکر ہوا وہ ساری ہمارے لیے، اور چارہ جو ہے وہ جانوروں کے لیے ہے، اور جانور بھی ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَّةُ، پھر جب آ جائے گی کان کو بہرا کر دینے والی، ساقہ کا مطلب ہوتا ہے اتنی تیز آواز جو کہ آپ کے کانوں کو بہرا کر دے گی، یعنی آپ کو کچھ سنائی نہیں دے گا، کان کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی، اور ساقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی ایک نہایت سخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی جو سب کے کانوں کو بہرا کر دے گی، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اتنی تیز آواز ہوگی کہ کان بالکل اس سے بہرے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جس دن آ جائے گی کان بہرا کرنے والی سخت آواز، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اور یہی آپ کے سب سے پیارے رشتے ہوتے ہیں نا، جب آپ کی شادی نہیں ہوتی تو شادی سے پہلے بہن اور بھائی، یہی رشتے آپ کے سب سے بیسٹ ہوتے ہیں، انہیں کو آپ اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، ہر دکھ سکھ انہیں سے شیئر کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، ٹھیک ہے، یعنی بھائی کا رشتہ، ماں اور باپ کا رشتہ، یہی آپ کے سب سے قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، جن کی خاطر آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہوگا قیامت کے دن، جس کو ساقہ کہا گیا، کان بہرا کر دینے والی قیامت کو کہا گیا، اس دن انسان ان تمام خوبصورت رشتوں سے بھاگے گا، اس کو نہ بھائی کی پرواہ ہوگی،
نہ ہی اپنے ماں باپ کو، نہ ماں باپ کی پرواہ ہوگی، وصاحبتی ہی وبنی، اور نہ اور اپنی بیوی سے اور اپنے اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، یہ سارے قریبی رشتے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ ان سب سے بھاگ رہا ہوگا، کسی کو کہیں اس کو یہ خطرہ ہوگا کہ کہیں کوئی میرے عمل نہ لے لے، کوئی مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، واسطے ہر اس شخص کے ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی جو اس کو بے پرواہ کر دے گی. یعنی ہر کسی کو ایسی فکر دامنگیر ہو جائے گی جو اس کے لیے کافی ہوگی، وہ باقی سارے رشتوں کو بے پرواہ کر دے گی. یعنی وہ دن جو ہوگا وہ اس شخص کو اقربا سے، رشتہ داروں سے، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، سب احباب سے بے نیاز کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا. اس کے بارے میں ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پیر، پیدل اور غیر مختون ہوں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اس طرح تو شرمگاہوں پر نظر نہیں پڑے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یہ جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی نا، یومئذ شأن یغنی، کہ وہ ہر ایک اپنی شان میں ہوگا، بے پرواہ ہوگا دوسرے سے. یعنی انسان اپنے گھر والوں سے اس لیے بھی بھاگے گا کہ وہ اس کی تکلیف اور شدت کو نہ دیکھ لیں جس میں وہ مبتلا ہوگا. اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو علم ہوگا کہ وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے، یا پھر یہ کہ ہم سے کوئی نیکیاں نہ مانگ لے، تو وہ تمام رشتوں سے بالکل بے پرواہ ہو جائے گا. وجوہ ہوئی یومئذ مسفرہ، اور کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، خوشباش ہوں گے. مسفرہ مطلب ہنسنے والے، روشن چہرے ہوں گے، خوشباش ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے اور خوشخبری پانے والے ہوں گے. یعنی ہنستے ہوئے چہرے ہوں گے، اور ضاحکہ یعنی منہ جو بالکل کھول کے ہنستے ہیں نا کہ آپ کے دانت نظر آتے ہیں، اور حشاش بشاش بھی ہوں گے. تو یہ کس کے چہرے ہوں گے؟ یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے، کیونکہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو وہ اپنی جو آخرت کی جو سعادت ہے اور کامیابی ہے اس کا ان کو یقین ہو جائے گا، اور پھر وہ خوشی سے تمتما رہے ہوں گے. جس طرح سے بچوں کو رزلٹ دیتے ہیں نا، تو جو بچے فرسٹ پوزیشنز میں آتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے سے خوشی جھلک رہی ہوتی ہے. تو ایسا ہی جنتیوں کا حال ہوگا کہ وہ چہرے سارے مسفرہ ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے. ترہقھا قترہ، اور اس پر ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. یعنی ذلت اور عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کے چہرے غبار آلود ہو جائیں گے اور سیاہ ہو جائیں گے. یعنی بہت زیادہ وہ حزن کی کیفیت میں ہوں گے، بہت ہی زیادہ غمگین ہوں گے. تو جب کوئی شخص بہت ہی غمگین ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے؟ تو اسی طرح سے ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جن پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور یہی کافر اور بد کردار لوگ ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا اور رسولوں کا اور قیامت کے دن کا انکار کرنے والے تھے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے چہرے حساس حشاش بشاش ہوں گے اور مسکراتے ہوں گے، مسفرہ ہوں گے.